Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for my 9th lecture. Today's topic is History of Pakistan Part 3 from 1526 till 1980. First of all, recap of the previous lecture. We have discussed in the previous lecture about slave dynasty, Qutbuddin Aibak, Khilji dynasty, Sayyid and Lodi dynasty, overview of the end of Salatin, Mughal Empire, challenges for the Mughals, culture and political background of Pakistan movement, impact of Islam, cultural religious influence, Deen-e-Ilahi, start of different religious educational movements from Muslims. We have discussed slave dynasty. हमने ये बात की थी कि कैसे स्लेव डायनेस्टी का आगाज़ हुआ और किस तरह से उन हुक्मरानों ने हुकूमत की। महमूद गज़नवी के बाद मोहम्मद गौरी ने हुकूमत की और उसके बाद स्लेव डायनेस्टी का आगाज़ हुआ। इसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनके दौरे हुकूमत के बारे में बात की गई, खिलजी हुक्मरानों के बारे में बात की गई, सैद और लोधी हुक्मरानों के बारे में बात की गई और इसके बाद हमने जो सलातीन थे उनकी हुकूमत का कैसे ख़ात्मा हुआ और कैसे जो थे यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने किस तरह से सब कॉन्टिनेंट की तरफ आना शुरू किया, इस पर बात की। और इसमें पुर्तगीज़ सियाहों का बड़ा कमाल था, वो सियाहत के लिए इन इलाकों में आए और वापस जाकर उन्होंने यहाँ के किस्से कहानियाँ यूरोप के लोगों को सुनाई और जिसकी वजह से ये इलाके जो थे यूरोपियन कौमों के लिए एक बड़ी कशिश वाले इलाके बन गए। और ये जो है इसका आगाज़ जो है वो सलातीन के दौर के ख़ात्मे के बाद और मुग़लों के दौर की शुरुआत में हुआ। इसी तरह से हमने बात की मुग़ल एम्पायर के ऊपर कि मुग़लों के दौर का आगाज़ कैसे हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में यहाँ पर दिल्ली में मुग़लों की हुकूमत कायम की। जो मुग़लों के काबिल हुक्मरान थे उनके बारे में बात की गई। उसके बाद उनके जो वीक हुक्मरान थे या कमज़ोर हुक्मरान थे उनके बारे में बात की गई। मुग़लों को इस सरज़मीन के ऊपर जो चैलेंजेस आए, जैसे अफ़गानों की तरफ से, मराठों की तरफ से या सिखों की तरफ से और उस बाद में अंग्रेज़ों की तरफ से जो चैलेंजेस मुग़लों ने फ़ेस किए उसके बारे में बात की गई। इसी तरह से जो इसके साथ साथ ही, क्योंकि ये तो पॉलिटिकली सारी चीज़ें चल रही थी, उसके साथ साथ माशरे में क्या तब्दीलियाँ आ रही थी, मज़हब में क्या रुझानात पनप रहे थे, किस तरह से मज़हब और माशरे में आने वाली तब्दीलियों की वजह से सियासी हालात बदल रहे थे और सियासी हालात के बदलने की वजह से लोगों की समाजी ज़िंदगी के ऊपर और माशी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात हो रहे थे, किस तरह की तहरीकें जो थी जन्म ले रही थी और क्या उस वक़्त के हालात क्या थे, यानी बादशाह क्या सोचते थे और आवाम जो थे वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे, इन सब के बारे में हमने बात की। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम के बारे में बात की कि कैसे आके इस्लाम ने आने के बाद, इस्लाम के मज़हब इस्लाम के आने के बाद और मुसलमान हुक्मरानों के आने के बाद कैसे यहाँ के मकामी लोगों ने इस मज़हब को खुशामदीद कहा और इसके पैरोकारों में दिन रात इजाफ़ा होता चला गया। उस इनको मज़हब इस्लाम को इतनी जल्दी कबूल करने में कौन से अमल कार फरमा थे, क्या चीज़ें थीं जिनकी वजह से मकामी लोगों ने इतनी जल्दी इस नए मज़हब को कबूल किया, उनकी पसंदीदगी की वजह और जो हिंदू मत है उसकी नापसंदीदगी पर बात की गई। इसी तरह से खाली यही नहीं कि इस्लाम के जो असरात थे वो मकामी लोगों के ऊपर बहुत गहरे मुरतब हुए, बल्कि कुछ असरात जो थे वो मज़हब इस्लाम के ऊपर भी मुरतब हुए, जिसका असर जो है वो हुक्मरानों ने ज़्यादा कबूल किया। इस सिलसिले में दीन इलाही की मिसाल दी गई और दीन इलाही को जो है वो मुसलमानों ने बुरी तरह से रद्द कर दिया और अकबर की ये कोशिश कि यहाँ पे दो मज़हबों को या दो मुख्तलिफ मज़हब रखने वाले लोगों को मिला दिया जाए या इसको ब्रिज कर दिया जाए, इस ख्याल को
بری طرح سے مسترد کر دیا گیا، اور اس سلسلے میں حضرت مجدد الف ثانی کے اوپر بات کی گئی، اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ کی کوششوں کے اوپر بات کی گئی، اسی طرح سے احمد شہید بریلوی کے اوپر بات کی گئی، فرائضی موومنٹ کے اوپر بات کی گئی، اور آخر میں سر سید احمد خان اور سر سید احمد خان سے ایسوسیٹڈ علی گڑھ موومنٹ کے اوپر بات کی گئی۔ تو اب آتے ہیں ہم آج کے موضوع کی طرف، and our today's topic is history of Pakistan part 3 and it is started from 1526 till 1980. Mughals. This is my today's topic, how they started their rule and what were the prominent factors, what were the prominent elements of their rule. In 1526, in his fifth attempt, Babur defeated the last of the Delhi Sultan, Ibrahim Shah Lodi, at the first battle of Panipat. The Mughal emperors were Muslims and direct descendants of Genghis Khan through Chughtai Khan and Taimur. At the power in the late 17th and early 18th centuries, they controlled most of the subcontinent, extending from Bengal in the east to Balochistan in the west, Kashmir in the north to the Bay of Bengal in the south. مغل جو تھے وہ کون تھے؟ سب سے پہلے اس پہ بات کی گئی ہے کہ 1526 میں پانچویں دفعہ جو مغلوں کا بر صغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے حملہ کیا اور ابراہیم لودھی کو شکست دے کر یہاں پر پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر یہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ مغلوں کا تعلق جو ہے اگر دیکھا جائے مختلف تاریخی حوالوں سے تو ان کا تعلق چغتائی خان کے ساتھ اور چنگیز خان کے ساتھ اور تیمور کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح سے 17ویں اور 18ویں صدی میں مغلوں کے زیر تسلط بر صغیر پاک و ہند کے بیشتر علاقے رہے، بلکہ ایک وقت میں تقریباً تمام بر صغیر پاک و ہند جو ہے اس میں جتنے بھی علاقے شامل ہیں وہ سب کے سب مغلوں کے زیر تسلط رہے۔ یہاں پر یہ دو نقشے دکھائے گئے ہیں جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ شروع میں جو مغل تھے ان کی سلطنت کب تک تھی، سلاطین کے زمانے میں کیا سچویشن تھی، اور مغلوں نے جب یہاں پر حکومت قائم کی تو ان کے جو اثرات تھے وہ کن کن علاقوں تک تھے، یا ان کی حکومت جو تھی وہ کہاں پر پھیلی ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نقشے میں واضح طور پہ جس میں نیلے رنگ کے ساتھ یہ وہ تمام علاقے دکھائے گئے ہیں جو کہ مغلوں کے زیر تسلط تھے، جس میں آج کے پاکستان، افغانستان کے بیشتر حصے، اسی طرح سے نیپال اور بنگلہ دیش اور انڈیا، یہ سب کے سب علاقے جو تھے یہ مغلوں کے زیر تسلط تھے اور جہاں پہ مغلوں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے Mughal empire was started by Zahiruddin Babur in 1526 AD، لیکن اس نے تقریباً 4 سال تک حکومت کی، یعنی 1530 تک۔ افیکٹو رولرز ور ناصر الدین ہمایوں۔ ناصر الدین ہمایوں کی جو حکومت ہے اس کا آغاز 1530 میں ہوا اور اس نے تقریباً 16 سال یعنی 1530 سے لے کے 1556 تک تقریباً 26 سال تک حکومت کی، لیکن اس میں ایک بریک بھی ہے، ود اے بریک فرام 1540 ٹو 1555۔ اس دوران میں 1540 سے لے کے 1555 تک ہمایوں کے پاس حکومت نہیں تھی، کیونکہ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہمایوں نے دوبارہ اپنے دوست بادشاہ سے مدد دینے کے بعد دوبارہ حملہ کیا اور اس طرح شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کو شکست دے کر یہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ جلال الدین اکبر، his rule was started from 1556 and till 1605۔ 1556 سے لے کے 1605 تک جلال الدین اکبر کا دور حکومت ہے۔ یہ مغلوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد نور الدین جہانگیر 1605 سے لے کے 1627 تک، پھر شہاب الدین شاہ جہاں 1627 سے لے کر 1658 تک، اس کے بعد محی الدین اورنگ زیب فرام
1658 till 1707. These all rulers are considered the successful rulers of Mughal era. یہ جو ہیں یہ کامیاب ترین حکمران ہیں مغلیہ دور کے جنہوں نے کہ مغل دور کو عروج تک پہنچایا، یعنی سٹارٹ سے لے کے آغاز سے لے کے عروج تک پہنچانے میں ظہیر الدین بابر سے لے کے اورنگزیب تک جتنے بھی حکمران گزرے انہوں نے نہ صرف ملک کی سرحدوں میں اضافہ کیا ہے، اس کی فتوحات میں اضافہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی ترقی میں بھی اضافہ کیا. اور یہ دور جو ہیں یہ 1526 سے لے کے 1707 تک کا جو دور ہے یہ مغلوں کی تاریخ میں عروج کا دور کہلاتا ہے. اس کے بعد آنے والے جو حکمران تھے اگرچہ 1857 تک حکومت جو ہے وہ مغلوں کے پاس رہی، مگر بعد میں آنے والے جو حکمران تھے وہ اتنے قابل نہیں تھے، وہ حکومت پر اپنی گرفت مضبوط نہ رکھ سکے اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان سے مختلف علاقے مختلف دوسری جو طاقتیں اس وقت خطے میں سرگرم تھیں وہ ان سے چھینتی چلی گئیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغل امپائر جو ہے وہ 1605 سے لے کے 1705 تک وہ کون سے علاقے تھے جو مغلوں کے زیر تسلط تھے. اسی طرح سے 1556 سے لے کے 1605 تک کے جو دور ہے اس میں بھی یہاں پر نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے کہ وہ کون سے علاقے تھے جو مغلوں کی حکمرانی میں تھے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مغل جو تھے وہ کتنے وسیع علاقے کے اوپر حکومت کر رہے تھے. Ineffective rulers were remained on the throne at Delhi till 1857 and last ruler was بہادر شاہ ظفر. جو ان کا آخری حکمران تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا. 1857 میں بہادر شاہ ظفر سے انگریزوں نے حکومت چھینی اور مکمل طور پر مغل دور کا خاتمہ ہو گیا. اسی طرح سے the classic period of the empire started in 1556 with the accession of Akbar the Great, and under his rule India enjoyed much cultural and economic progress as well as religious harmony. Akbar was a successful warrior. He also forged marital alliances with several Hindu Rajput kingdoms. یہاں پر جو کلاسیکل پیریڈ ہے یا انتہائی عروج کا، یا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ایسا زمانہ جو کہ سنہری دور کہلاتا ہے، وہ اکبر کے دور سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اکبر کا جو دور حکومت ہے اس میں دولت کی فراوانی تھی، اس نے بہت ساری فتوحات کی تھیں، بہت سے نئے علاقوں کو ملک میں شامل کیا تھا. اسی طرح سے اس نے بہت سارے جو ارد گرد کے راجپوت حکمران تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور ان سے اپنی جو سپریمیسی تھی اس کو منوایا، اور یہاں پر اپنی اجارہ داری جو تھی اس نے پوری طرح سے قائم کی، اور ان ہندو راجپوتوں کو بھی جو کہ ارد گرد کے علاقوں پر حکومت کر رہے تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. یہاں پر وہ تمام ان نقشوں میں وہ تمام علاقے دکھائے گئے ہیں کہ جب مغلوں نے 1530 سے لے کے 1707 تک حکمرانی کی. لیکن اس سے اگلے ہی نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1858 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ سرگرم ہو چکی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ انگریز تجارت کے بہانے یہاں پر آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے سیاسی طور پر یہاں پر قدم جمانے شروع کیے اور مختلف علاقوں میں تسلط قائم کرتے کرتے مغلوں سے یکے بعد دیگرے وہ مختلف علاقے چھینتے چلے گئے، اور مختلف علاقوں پر انہوں نے اپنی پولیٹیکل سپریمیسی قائم کی. اور دوسرے نقشے میں وہ تمام علاقے 1858 تک کے وہ تمام علاقے دکھائے گئے ہیں جب پوری طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ملک پر قبضہ کر لیا. اسی طرح سے rule of Shah Jahan, the fifth emperor, was the golden age of Mughal architecture and the art. He built many splendid monuments, the most famous of which is the legendary Taj Mahal at Agra, as well as the Pearl Mosque, the Red Fort, Jame Masjid and the Lahore Fort. شاہ جہاں کا جو دور ہے وہ تاریخی عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اس سلسلے میں جو آپ جانتے ہوں گے کہ تاج محل
اور موتی مسجد، لال قلعہ اور جامع مسجد اور لاہور کا جو قلعہ ہے وہ ایسی خصوصی عمارتیں ہیں جو آج بھی ہمیں مغلوں کی عظمت رفتہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح سے دا مغل امپائر ریچ دا پیک آف اٹس ٹیریٹوریل ایکسپینشن ڈیورنگ دا رول آف اورنگزیب۔ ڈیورنگ his lifetime, victories in the south expanded the Mughal empire to more than 1.25 million square miles, ruling over more than 150 million subjects, nearly 1/4 of the world's population, with a combined GDP of over 90 million. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ میں جو کہ مختلف تاریخی کتابوں سے لی گئی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اورنگزیب کے دور تک جو مغل سلطنت تھی وہ اپنی عروج کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اورنگزیب نے اپنی حکومت میں بہت سارے نئے علاقوں کو فتح کر کے شامل کر لیا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ بہت سارے علاقے شامل تھے، بلکہ اس وقت دولت کی بھی فراوانی تھی، اور شاید اسی دور کے متعلق ہندوستان کو سونے کی چڑیا کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بائی دا مڈ 18th سینچری 18ویں صدی کے وسط تک مرہٹے، راجپوت اور سکھ اور جاٹ جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو منظم کر چکے تھے مغلوں کے خلاف، اور 18ویں صدی کے وسط تک بہت سارے ایسے جو گروپس تھے جو کہ مغلوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کے خلاف تھے، انہوں نے مغلوں کے اوپر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا، اور جو کمزور مغل حکمران تھے اس کی وجہ سے وہ مختلف علاقے جو ہیں جو پہلے مغلوں کے قبضے میں تھے، اور ایک مغل حکمران اپنے عروج کے دور میں جن پہ حکومت کر رہے تھے، وہ علاقے رفتہ رفتہ ان لوگوں نے چھیننے شروع کر دیے۔ In 1739 a weakened Mughal empire was defeated in the Battle of Karnal by the forces of Nadir Shah of Iran, and Mughal power was severely limited۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف اس سرزمین کے اوپر جو مختلف مغل مخالف گروپ موجود تھے انہوں نے مغلوں کو کمزور کیا، بلکہ ساتھ کی جو ایران کی ریاست تھی وہاں سے بھی مغلوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے نادر شاہ نے بھی حملہ کر دیا، اور اس طرح سے مغل طاقت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ The last emperor Bahadur Shah II had authority over only the city of Shah Jahanabad. He supported the Indian rebellion of 1857 and was overthrown by the British۔ جو آخری حکمران تھا اس کا نام بہادر شاہ ظفر تخلص وہ کرتا تھا، اور بہادر شاہ ثانی اس کو کہا جاتا تھا، یعنی ان کا جو نام تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بہادر شاہ گزر چکے تھے، اور یہ دوسرے نمبر پر تھے، بہادر شاہ ثانی ان کا نام تھا، اور ان کی جو حکمرانی تھی وہ صرف ایک شہر تک محدود تھی، جس کو کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی اور جس کو انگریز بغاوت کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ان کو اقتدار سے الگ کر دیا، اور اس طرح سے پوری طرح سے مغل حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ 1526 میں جو حکومت ظہیر الدین بابر نے شروع کی تھی، اور جس نے تقریباً 3 صدیوں تک یہاں پر جس خاندان نے حکومت کی، یعنی 1526 سے لے کے 1857 تک، یہ جو مختلف دور تھے اس میں سے کچھ عرصہ مغلوں کی حکمرانی کا دور تھا، مغلوں کی ایسی حکمرانی کا دور جو کہ تاریخ میں ایک مثال ہے، جس میں دولت کی فراوانی تھی، جس میں لوگوں کو سہولیات کی فراوانی تھی، جس میں لوگوں کو عام آدمی کی جو حالت تھی وہ بھی بہت بہتر تھی، اور حکمران تو ظاہر ہے کہ ان کی دولت کی، ان کے درباروں کی جو شاہانہ انداز زندگی تھا اس کا ذکر ہمیں بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو عام آدمی تھا، جو عام لوگ تھے، ان کا جو معیار زندگی تھا وہ بھی بہت بہتر تھا، اور رعایا بہت خوشحال تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جو قابل حکمران تھے وہ مغلوں میں سے وہ ختم ہوتے چلے گئے، اور جو کمزور حکمران تھے ان کو یہاں کے جو مقامی مخالف گروپ تھے، جن میں مرہٹے تھے، جن میں جاٹ تھے، اور جن میں کہ افغان تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ مغلوں کی طاقت کو کمزور کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی نادر شاہ کے جو پڑوسی ملک سے آیا، ایران سے آیا، اور اس نے یہاں پر حملہ کر کے کو ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت کو ختم کر دیا، اور آخرکار سب سے آخر میں انگریزوں نے ان کے آخری حکمران سے اقتدار کو چھینا، اور اس طرح سے مغلوں کے سنہری دور کا خاتمہ ہو گیا۔
यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि मुग़लों को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इनमें अफ़गान यानी शेरशाह सूरी ने 1530 में हुमायूं को चैलेंज किया। अहमद शाह दुरानी जो था उसने 1747 में औरंगज़ेब को चैलेंज किया। इसी तरह से हिंदुओं ने शिवजी और मराठों ने औरंगज़ेब को 1646 में चैलेंज दिया। इसी तरह से जो ईरानी थे जिसमें नादिर शाह ने 1738 में हिंदुस्तान पर हमला किया और औरंगज़ेब आलमगीर को चैलेंज किया। इसी तरह से सिख जो थे रंजीत सिंह ने पंजाब में अपना तसल्लुत कायम कर लिया और 1799 से लेके 1849 तक शाह आलम को उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिए रखा। इसी तरह से ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज़ थे, अगरचे उन्होंने हिंदुस्तान पर कदम रखने की जो इजाज़त थी वो मुग़लों से ही हासिल की थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ के सियासी मामलात में और हुकूमत के मामलात में दखल देना शुरू कर दिया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी ताकत और अयारी और मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से मुग़लों से मुख्तलिफ़ इलाके हथिया लिए और जो मुग़लों के कमज़ोर हुक्मरान थे वो इनकी साजिशों का और इनकी ताकत का मुकाबला ना कर सके और आखिरकार 1857 में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहादुर शाह ज़फ़र जो था वो मुसलमानों का मुग़लों का आखिरी हुक्मरान था और मुग़लों के आखिरी हुक्मरान के साथ अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा सलूक किया और उनको 1862 तक जो है वो रंगून में उनकी वफ़ात तक कैद रखा और कैद के दौरान उन्होंने बड़ी दर्दनाक उनकी शायरी है और बाद में भी जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनको जल्दी में दफन कर दिया गया और उनकी जो ही वॉज बरीड देयर एंड दैट साइट लेटर बिकेम नोन एज बहादुर शाह ज़फ़र दरगाह। बहादुर शाह ज़फ़र की दरगाह के नाम से उनकी वो जहाँ पे उनको दफन किया गया वो जगह मशहूर हुई एंड द लोकल मैनवर मुस्लिम्स ही वॉज ऑनर्ड एज अ सेंट। और जो इस वक्त आजकल का जो मैनवर और उस वक़्त का जो रंगून था वहाँ के मुसलमान जो हैं वो उनको एक फ़कीर का दर्जा देते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ी दर्दनाक शायरी की और उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो बहुत ही दुखी है और उनकी जो अगर उसके बारे में आप पढ़ें तो उनकी शायरी से अंदाज़ा होता है कि जैसे उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि वो इनकी इस गज़ल का एक ये मिसरा है और इससे उनकी जहन की, उनकी ज़हनी हालत की, उनकी दुख की कैफियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। इसी तरह से हिज वाइफ ज़ीनत माल हु डाइड इन 1886 एंड ग्रैंड डॉटर रौनक ज़मानी आर बरीड अलॉन्गसाइड हिम। उनकी जो बीवी थी ज़ीनत महल ने 1886 में वफ़ात पाई और उनकी जो पोती थी रौनक ज़मानी उन्होंने भी उनकी भी जो कब्रें हैं वो उनके करीब ही मौजूद हैं। यहाँ पर इस तरह से मुग़ल जो थे उनका ख़ात्मा हो गया, एक मुग़लों के सुनहरी दौर का ख़ात्मा हो गया और यहाँ पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हो गया। इसमें सबसे पहले हम वास्को डे गामा की आमद के बारे में बात कर चुके हैं जो कि एक पुर्तगीज़ सियाह था और यहाँ पर 1498 में जिसने बरे-सग़ीर पाक व हिंद का दौरा किया और वापसी पर जाकर उसने यूरोप में जाकर अपने लोगों में वापस जाकर उसने यहाँ की दौलत, यहाँ के महलात, यहाँ के बादशाहत और यहाँ के आम लोगों की खुशहाली का ज़िक्र किया जिसकी वजह से यूरोप की जो तमाम कौमें थीं उनके लिए ये एक ख़ास ख़ित्ता बन गया और उसमें उनके लिए एक ख़ास कशिश पैदा हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज founded in 1600 which governed with the consent of पार्लियामेंट अंटिल 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक तिजारती कंपनी थी जिसने कि 1600 में मुग़ल बादशाहों की इजाज़त के साथ यहाँ पर कारोबार का आगाज़ किया और 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आहिस्ता आहिस्ता कारोबार करने के साथ साथ यहाँ के सियासी मामलात में भी आती चली गई और इस तरह से 1858 तक किसी न किसी हवाले से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ के सियासी मामलात से भी मुंसलिक रही। कंपनी बॉट अ स्ट्रिप ऑफ सैंडी बीच एट मद्रास इन 1639 रिक्वायर्ड अ लीज टू पार्ट ऑफ बॉम्बे एंड एट दैट टाइम अकबर एंड जहांगीर
was ruling in subcontinent. 1639 तक मद्रास में उन्होंने एक पट्टी साहिली पट्टी हासिल की और वहाँ पर उन्होंने एक रेतीली जो पट्टी हासिल की थी उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक बिल्डिंग कायम की और जहांगीर और अकबर से उन्होंने इस बात की इजाज़त ली और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया. इसी तरह से किंग चार्ल्स सेकंड in 1668 and in 1619 got permission of settlement in Calcutta. The company built a fort known as Factory from which the British conducted trade business activities. किंग चार्ल्स सेकंड ने 1668 में यहाँ पर इजाज़त दी कि यहाँ पर अंग्रेज़ों को बाकायदा रहायशी इजाज़त दी जाए और इसके लिए उन्होंने कलकत्ता के करीब एक जगह हासिल की और वहाँ पर उन्होंने एक किला बनाया जिसको कि फैक्ट्री कहा जाता था और इस किले में को दरअसल ये कहकर बनाया गया कि यहाँ से तिजारती और हर तरह की तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ किया जाएगा और यहाँ से इस बिल्डिंग के अंदर रहते हुए अंग्रेज़ जो हैं अपने तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो मुग़ल हुक्मरानों के साथ और अंग्रेज़ों के दरमियान जो हैं उसको इस्तवार करेंगे. इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू किया. उस वक़्त अंग्रेज़ों के साथ साथ दूसरे यूरोपीय ममालिक से भी मुख्तलिफ़ कौमियतें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सब कॉन्टिनेंट की तरफ उनकी दिलचस्पी बढ़ी और उन्होंने आना शुरू किया. उनमें से फ्रेंच जो हैं उनका भी हमें ज़िक्र मिलता है. द फ्रेंच गॉट ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट इन देयर अटेम्प्ट टू बिल्ड अ trading empire in India and East India Company French in 1664 but never succeeded in fostering a trade volume comparable to that of British. In 1746 under the aggressive leadership of Joseph Francis Dupleix, French army clutched Madras. However, during the 7 Years' War, the French surrendered and peace treaty was concluded in 1763. इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो फ्रांसीसी थे वो भी बरे-सग़ीर पाक व हिंद में अपना तसल्लुत कायम करना चाहते थे लेकिन वो अंग्रेज़ों की तरह जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी तरह अपना असर व रसूख यहाँ पर कायम ना रख सके. उनमें से एक जो नाम है वो बहुत नुमाया है वो जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स का है जिन्होंने कि मद्रास में तकरीबन 7 साल तक अपना तसल्लुत कायम रखा और ज़बरदस्ती यहाँ पर कब्ज़ा रखा लेकिन आखिरकार वो घुटने टेकने पर मजबूर हुए और उन्होंने अमन का मुआहदा 1763 में साइन किया और इस तरह से यहाँ से फ्रांसीसी तसल्लुत जो था या फ्रांसीसी असर और रसूख जो था वो सब कॉन्टिनेंट में कम हो गया और उसके बरक्स जो अंग्रेज़ थे या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना असर और रसूख यहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया. ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 1740s Clive's greatest triumph came at the Battle of Plassey. प्लासी की जो जंग हुई उसमें लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ के मकामी हुक्मरानों को शिकस्त दी और ये एक बहुत बड़ी फतह थी जो कि अंग्रेज़ों के हक़ में हुई और यहाँ से अंग्रेज़ों के कदम जो हैं बरे सग़ीर में मजबूत होना शुरू हुए. In 1757, British also defeated Mysore rulers Hyder Ali and his son Tipu Sultan in 1780s. इसी तरह से मैसूर के जो हुक्मरान हैदर अली अगरचे बहुत बहादुर हुक्मरान थे और फिर उनका बेटा सुल्तान टीपू जो थे उन्होंने डट कर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया. उन्होंने अपनी फ़ौज को फ्रांसीसी फ़ौजियों से तरबियत भी दिलवाई लेकिन वो अंग्रेज़ों की यारी का मुकाबला ना कर सके क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनकी फ़ौज के अंदर चंद ऐसे गद्दारों को ख़रीद लिया था जिन्होंने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और इस तरह से 1780 में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों ने मैसूर के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया. डिफरेंट ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स रूल ओवर इंडिया फ्राम 1780 टू 1947. इसी तरह
1947 تک، جب تک کہ پاکستان نہیں بن گیا، 1780 سے لے کے 1947 تک مختلف گورنر جنرلز جو تھے وہ برطانیہ کی حکومت کی طرف سے یہاں پر متعین کیے جاتے رہے، اور وہ جو ہے وہ یہاں کا نظم و نسق چلاتے رہے، اور انگریز حکمرانوں کو یہاں سے اپنی کارکردگی کی رپورٹس دیتے رہے، اور انہوں نے یہاں پر بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کا تسلط جو ہے وہ قائم رکھا۔ In 1857, many traditional groups largely in North revolted and British army refused and crushed revolts one by one in different areas and also captured rule in central Delhi, and that was the complete downfall of Mughal era۔ اسی طرح سے 1857 تک انگریز مغلوں سے تقریباً تمام علاقے لے چکے تھے، اور صرف جو ہے ایک نام کی ایک شہر کے اوپر بہادر شاہ ظفر کی جو تھی وہ حکومت قائم تھی، وہ بھی حکومت 1857 میں ختم کر دی گئی، اور جو مختلف جو ٹریڈیشن گروپس تھے انہوں نے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں یہ کہا گیا کہ اس بغاوت کی جو پشت پناہی ہے یا اس کو جو سپورٹ کیا ہے وہ بہادر شاہ ظفر نے کیا ہے، اور اس بات کو بہانہ بنا کر 1857 میں مغلوں کی حکومت پوری طرح سے ختم کر دی گئی، اور اس طرح سے ہندوستان کے اوپر، سب کانٹیننٹ کے اوپر، بر صغیر کے اوپر انگریزوں نے 1857 میں اپنا پورا تسلط قائم کر لیا۔ اس تسلط کے بعد جو تھے جو مغلوں کو جو چیلنجز رہے، مسلمانوں کو جو چیلنجز رہے اس سرزمین کے اوپر، ان کا خاتمہ نہیں ہو گیا، بلکہ ایک ایسی جد و جہد کا آغاز ہوا جو کہ پاکستان موومنٹ کا بیک گراؤنڈ جس کو پس منظر کہا جا سکتا ہے۔ تو وہ چیلنجز جو تھے، جو ان میں سے کچھ چیلنجز جو مغلوں نے فیس کیا اور بعد میں آنے والے مسلمانوں نے جو چیلنجز فیس کیے، ان میں سب سے زیادہ ہندوز تھے جو کہ مسلمانوں کے مخالف رہے، سکھ تھے جو مسلمانوں کے مخالف رہے، اور تیسری جو اس میں بڑی طاقت جو ہے وہ شامل ہوئی وہ انگریز تھے۔ اب جو سچویشن ہے وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو مغل دور کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور دوسری طرف جو ہے جو یہاں کے مسلمان لوگ تھے، جو مسلم کمیونٹی تھی، یہاں کے جو عام باشندے تھے، جو مسلمان تھے، وہ یہاں پر کیونکہ انہوں نے کبھی دور غلامی نہیں دیکھا تھا، وہ حکمران بن کر اس سرزمین پر آئے تھے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے چلے گئے وہ بھی انہوں نے بھی ایک بہت ہی شاہانہ دور یہاں پر وہ دیکھ چکے تھے۔ لیکن جب انگریزوں نے مکمل طور پر یہاں پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں کو ان تین گروپس کی طرف سے زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جن میں کہ ہندو، سکھ اور انگریز شامل تھے۔ Now, here is the story of the start of مسلم پولیٹیکل اسٹرگل، کہ مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کا آغاز کیسے ہوا۔ شاہ ولی اللہ، اس سے پہلے میں ذکر کر چکی ہوں اپنے پچھلے لیکچر میں بھی، کہ شاہ ولی اللہ جو تھے انہوں نے مرہٹوں کے خلاف جو ہے اور احمد شاہ ابدالی کے ساتھ جو ہے مل کر انہوں نے جو پانی پت کی جو تیسری لڑائی تھی وہ لڑی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی کے حوالے سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ جب ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان ہوئی تھی، تو یہ پانی پت کی تیسری لڑائی کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے مرہٹوں کے خلاف جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا، اور یہ ایک ایسے جہاد کا آغاز تھا جس سے پتہ چلا کہ مسلمان ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی یہاں پر ایک اپنی شناخت ہے، اور اس شناخت کو قائم رکھنے کے لیے یہ اس طرح کی کوششوں کا آغاز تھا۔ اسی طرح سے سید احمد شہید بریلوی اگینسٹ رنجیت سنگھ ان 1826 فرام اکوڑا، یہاں پر جو ہے 1826 میں سید احمد شہید بریلوی نے جو ہمارا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے وہاں سے کہ جو اکوڑا کا جو علاقہ ہے وہاں سے انہوں نے اپنے جہاد کا آغاز کیا، کیونکہ رنجیت سنگھ پنجاب اور اس کے ملکہ علاقوں پر حکمران تھا، تو انہوں نے اپنے جہاد کا آغاز اس علاقے سے کیا، اور سکھوں کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو منظم کرنا شروع کیا۔ اس کی ایک اور مثال جو کہ پاکستان اور
اور مسلمانوں کی پولیٹیکل سٹرگل کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، ان کی سیاسی جدوجہد کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں شروع ہو گئی، بلکہ اس کا آغاز ہمیں صدیوں پہلے ملتا ہے۔ اس میں حاجی شریعت اللہ کا نام بھی ہے، جنہوں نے کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ سر سید احمد خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کریں، اور اس سلسلے میں انہوں نے جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو انگریزوں کی طرف راغب کرنے کے لیے، جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت سا کام کیا، اور مسلمانوں کی اس طرح سے مدد کی کہ ان میں بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بادشاہت مسلمانوں سے چھن چکی تھی، اور اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ ان کی جو ذہنی حالت تھی یا ان کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشن تھی، وہ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید ابھی پھر بادشاہ جو ہے کوئی مغلوں میں سے کوئی بادشاہ آتا جائے، اور اس کا ڈر انگریزوں کو بھی تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے کسی حصے سے یہ مسلمان دوبارہ زور نہ پکڑ لیں۔ اسی لیے ان کا رویہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سخت تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی حصے سے دوبارہ مغل جو ہیں وہ طاقت پکڑ لیں، اور مسلمان بھی اس خوش فہمی میں تھے کہ ایسا شاید ہم اپنی کوئی بھی عظمت جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ لیکن سر سید احمد خان جیسے رہنماؤں نے ہر طرح کی مخالفت برداشت کرتے ہوئے مسلمانوں کو حقیقت حال بتائی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں بدلتے ہوئے تقاضوں کو سمجھنا ہے، ہمیں ان بدلتے ہوئے سیاسی حالات کے ساتھ اپنی حالت کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جدید تعلیم سے آراستہ کریں، اور یہ جو حکمران اس وقت ملک میں موجود ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، تاکہ ہندو جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں معاشی طور پر اور سیاسی طور پر تباہ نہ کریں۔ تو ان خیالات کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں بیداری کا آغاز کیا، سٹارٹ آف پاکستان موومنٹ۔ اور یہ جو بیداری کا آغاز کرنا تھا سر سید احمد خان کی طرف سے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے یہی دراصل پاکستان موومنٹ یا تحریک پاکستان کا آغاز تھا۔ اس میں سے سب سے پہلی جو کوشش ہے وہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ لیجسلیٹو ایکٹ 1861، اس میں سر سید احمد خان نے انڈیکیٹڈ ان دا کازز آف انڈین ریوولٹ اینڈ سیورل ویکنیسز آف دا برٹش گورنمنٹ اینڈ ایڈوائز دا گورنمنٹ۔ سر سید احمد خان نے بتایا کہ جو 1861 کا ایک لیجسلیٹو کونسل ایکٹ جو ہے، ایک قانون پاس کیا گیا جس میں کہ یہاں کے مقامی باشندوں کے اوپر حکمرانی کے لیے انگریزوں نے ایک آئین بنایا یا ایک قانون ترتیب دیا، جس میں سر سید احمد خان نے اس بات کی نشاندہی کی کہ جو 1857 میں جو بغاوت ہوئی، انگریزوں کے مطابق وہ بغاوت تھی اور مسلمان اس کو جنگ آزادی کے پڑھتے ہیں، تو جو بغاوت تھی اس کے اصل میں اسباب کیا تھے، تاکہ مسلمانوں کے اصل مسائل کو دیکھا جا سکے، تاکہ اس وقت کے حکمران طبقے یعنی انگریزوں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جا سکے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان صرف اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے برٹش گورنمنٹ کو یہ بتایا کہ ٹو گیو دا ریپرزنٹیشن ٹو دا لوکل پیپل ان دا لیجسلیٹو کونسل ٹو کریٹ سینٹیمنٹس آف لائلٹی، کہ اگر وہ یہاں کے مقامی باشندوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو انہیں حکومت کے کاموں میں یہاں کے مقامی لوگوں کو نمائندگی دینا ہوگی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ انفورسمنٹ آف لیجسلیٹو کونسل ایکٹ آف 1861 was the first step taken for the constitutional reforms in subcontinent in spite of its limited scope and opportunity to the Indian people to safeguard their political interest۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ لیجسلیٹو ایکٹ 1861 میں جو کہ پہلا سٹیپ تھا، اس میں ایک پہلا قدم کے طور پہ جو آئینی اصلاحات کی جا رہی ہیں، اس میں جو ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں
ان کی جو سیاسی مفادات ہیں اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ کاروباری حکومت میں ان کی دلچسپی پیدا ہو، اور جو انگریز حکومت کے خلاف اس وقت آئے دن شورشیں برپا ہو رہی ہیں وہ جو ہے اس کا تدارک کیا جا سکے۔ اسی طرح سے سر سید احمد خان نے تیسری یہ اس بات کی نشاندہی کی کہ سر سید احمد خان واز نامینیٹڈ ایز دا ممبر آف دا لیجسلیٹو کونسل انڈر دا ایکٹ آف 1861۔ سر سید احمد خان کو انڈین کونسل ایکٹ کا جو ہے 1861 کی جو انڈین لیجسلیٹو کونسل ایکٹ تھا اس میں سر سید احمد خان کو مسلمانوں کی طرف سے ایک نمائندے کی حیثیت سے ان کی نامزدگی کی گئی، اور یہ ایک ایسا کام تھا جس سے کہ ایک طرف سے اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت معمولی کوشش تھی، لیکن سر سید احمد خان نے اپنے مضبوط ارادے کی وجہ سے، اور کیونکہ سر سید احمد خان اس وقت دو طرح کی مخالفت مول رہے تھے، ایک طرف تو یہ کہ انگریز جو تھے وہ مسلمانوں پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے، دوسری طرف جو مسلمان تھے جب سر سید احمد خان ان کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ اپنا پرانا طرز عمل چھوڑ دیں، کیونکہ اس طریقے سے اب حکمرانی نہیں کی جا سکتی، اب دنیا بدل چکی ہے، سیاسی حالات بدل چکے ہیں، پوری دنیا میں سیاسی منظر بدل چکا ہے، ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق قدم اٹھانا ہے۔ جب یہ بات کی جاتی تھی تو مسلمان اس پر برہم ہوتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ اپنی کوئی خاص تابعداری ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف انگریز جو انتہا پسند رویہ اپنائے ہوئے ہیں وہ اس سے مسلمانوں کو بچا سکیں، تو اس کے لیے اس سلسلے میں جو سر سید احمد خان کی نامزدگی ہے لیجسلیٹو کونسل ایکٹ 1861 کے لیے، وہ اس سلسلے کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اسی طرح سے علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ ایک ایسی تحریک ہے، کیونکہ جہاں مسلمانوں کی عام حالت تھی وہاں پہ عام پبلک میں سے مختلف لوگ جو تھے، سر سید کی دیکھا دیکھی مختلف لوگوں نے مسلمانوں کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے قدم اٹھایا، اور اس سلسلے میں مختلف تحریکیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ سب سے پہلی تو علی گڑھ موومنٹ ہے جو کہ اس حق میں تھی کہ مسلمانوں میں جو اپنی ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے، جو ان کی روایتی تعلیم کا انداز ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو مغربی تعلیم یا انگریزی تعلیم یا جدید علوم بھی حاصل کرنے چاہیے۔ آج کل تو یہ بات کہنا بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن آپ اس وقت کے حالات کا اندازہ کیجئے جب کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کے خلاف تھی، وہ جدید انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف تھے اور جدید سائنسی علوم پڑھنے کے خلاف تھے، جدید جو ایجادات تھیں ان کو اپنانے کے خلاف تھے، اور اس وقت یہ بات کہنا بے انتہا مشکل تھا، لیکن علی گڑھ موومنٹ کے طفیل سر سید نے ایک ایسی تحریک شروع کی جس میں کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو آہستہ آہستہ مسلمانوں میں پھیلانا شروع کیا۔ اسی طرح سے تحریک دیوبند جو ہے وہ سہارنپور سے شروع کی گئی، اور یہ ایک ایسی تحریک تھی جو یہ کہتی تھی کہ صرف اسلامک ایجوکیشن اور ٹریڈیشنز کے بارے میں بتانا چاہیے، صرف قرآن اور سنت اور حدیث کی تعلیم ہونی چاہیے، یا اسلامک جو اس وقت کے علوم تھے، فارسی تھی، عربی تھی، صرف ان کو پڑھانا چاہیے، لیکن اس میں جدید تعلیم کا ذکر نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی ایک بہت مضبوط تحریک تھی جس نے مسلمانوں کے اپنے اندر جو اس وقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی جو خرابیاں آ رہی تھیں، اور جو وہ ہندو معاشرے کے اثرات قبول کر رہے تھے، یا بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے جو ان پہ پریشانیاں آ رہی تھیں، وہ اپنے جو مذہبی اعتقادات تھے یا جو مذہبی ہماری ٹریڈیشنز تھیں، اپنے مذہب کو بھولتے جا رہے تھے، اس کی یاد دہانی کے لیے ان تحریکوں نے بہت کام کیا۔ اسی طرح سے انجمن حمایت اسلام ایک ایسی تحریک تھی جو لاہور سے شروع کی گئی، اور اس میں دونوں طرح کی چیزیں شامل تھیں، کیونکہ اس وقت ہندوؤں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ معاشی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے تباہ ہو چکے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کی نوجوان نسل کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا، اور خاص طور پہ جو مسلمان یتیم بچے تھے یا بے سہارا لوگ تھے ان کو اپنے مذہب کی تعلیم دینا شروع کی، جس کے لیے انجمن حمایت اسلام جیسی تنظیمیں آگے بڑھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے یتیم بچوں اور ایسے لوگوں کو جو کہ مسلمانوں میں پسے ہوئے طبقے تھے
ان کو سہارا دینا شروع کیا اور ان کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی دینا شروع کی. اسی طرح سے ندوۃ العلماء لکھنؤ جو ہے یہ بھی اپنے اس کا بھی ایک اپنا تاریخی کردار ہے، جس کی جو مقاصد تھے وہ یہ تھا کہ جنرل ریفارمیشن آف مسلم سوسائٹی اینڈ ٹو ریموو سیکٹیرین ڈفرینسز امنگ ڈفرینٹ گروپس آف علماء. ندوۃ العلماء جو تھا اس کے جو سربراہ تھے وہ سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے رہ چکے تھے اور وہ ان کی تعلیمات سے متاثر بھی تھے، لیکن انہوں نے ان کی جو تحریک ہے وہ اس لحاظ سے نمایاں حیثیت رکھتی ہے کہ جو اس وقت کے مختلف علماء تھے جو اسلامی امور کے ماہر لوگ تھے، ان کے بیچ میں جو مختلف اختلافات تھے یا ان جو شیعہ سنی اور اس طرح کے جو سیکٹیرین جو مختلف جو گروہ بن چکے تھے، فرقہ پرستی ہو چکی تھی، ان کے بیچ میں جو انتہا کو پہنچے ہوئے اختلافات تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس سلسلے میں ندوۃ العلماء لکھنؤ کا ایک بہت ہی عام کردار ہے اور یہ ایک بہت عام تحریک تھی. اسی طرح سے علی گڑھ موومنٹ جو ہے اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ موومنٹ کا کیا مقاصد تھے. علی گڑھ موومنٹ واز بیسڈ آن ٹو فولڈس پروگرام. ایک تو یہ تھا کہ مسلم ریوائول، کہ مسلمان جو ہیں ان کا جو ایک ان کی جو تاریخ ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو تہذیب ہے وہ مسلمانوں کو یاد دلائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ ان کی اصل تہذیب کیا ہے، ان کا اصل تمدن کیا ہے، ان کی اصل طریقہ زندگی یا سوشل سیٹ اپ جو ہے یا معاشرتی زندگی جو ہے، سماجی زندگی جو ہے وہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ کوآپریشن ود برٹش گورنمنٹ، اور دوسری بات یہ کہ جو نئے حکمران ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جائیں. تو علی گڑھ موومنٹ کی یہ دو نمایاں اس کے آبجیکٹیوز تھے یا دو نمایاں جو ہے اس کے سلوگنز تھے، یا یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ترقی کی طرف جا سکتے تھے. اسی طرح سے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز آف علی گڑھ، تو اس حصے میں علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے مختلف طرح کے ادارے کھولے، اور ان اداروں میں سب سے پہلے اسکول آف مراد آباد ہے جو کہ 1859 میں بنایا گیا، جس میں کہ پرشین جو کہ ایک اولڈ سویلائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ انگلش پڑھانے کا بھی اہتمام کیا گیا. اسی طرح سے اسکول آف غازی آباد 1864 میں قائم کیا گیا، جس نے جو انگلش جو جتنا بھی کام تھا اس وقت جدید کام تھا اس کو انگلش سے اردو میں کنورٹ کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور وہاں کے طالب علموں کو اس کی تعلیم دی گئی. اسی طرح سے سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی وہ 1866 میں بنائی گئی، کیونکہ یہ وہ دور ہے جب کہ یورپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کی، اور ہمارے جو سر سید احمد خان جیسے رہنما تھے ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر مسلمانوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف توجہ نہ دی تو وہ کبھی بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں ان کا شمار نہیں ہو سکے گا، اور وہ دنیاوی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے تنزلی کی طرف چلے جائیں گے. تو اس کام کے لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کی 1866 میں بنیاد رکھی، اور جس میں کہ ایک جرنل چھپا کرتا تھا جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ، اور علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں اس وقت کی جو سائنسی ترقی تھی اس کے بارے میں مضامین لکھے جاتے تھے. اسی طرح سے محمد جو محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول جو تھا اس کی بنیاد رکھی گئی 1874 میں. سر سید احمد خان نے اس اسکول کا آغاز کیا، اور اسی طرح سے MAO کالج جو تھا وہ بھی علی گڑھ میں 1877 اسی اسکول کا جو درجہ تھا وہ بڑھا دیا گیا، اور 1877 میں اس کو کالج کا درجہ دے دیا گیا. دا کالج ریزڈ ٹو دا لیول آف یونیورسٹی ان 1920، اور 1920 میں اسی MAO ہائی اسکول اور پھر MAO کالج کو 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا.
سر سید کی یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے اس تعلیمی ادارے کی ترقی کو دیکھیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا. لیکن آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ ان کی دور اندیشی کی وجہ سے آخرکار ایک جو انہوں نے اسکول کھولا تھا اس نے کالج کا درجہ حاصل کیا، اور کالج کے بعد شروع کیے گئے ایک اسکول کے کام کو، ایک کالج کے کام کو پھر یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ یونیورسٹی اب بھی قائم ہے، اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں طالب علم اس وقت بھی علی گڑھ میں، جو کہ اب بھارت میں ہے، وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پولیٹیکل اسپیکٹ آف دا علی گڑھ موومنٹ. علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ ایک تعلیمی تحریک تو تھی جو مسلمانوں میں نئے تعلیم کے بارے میں، نئے آگاہی کے بارے میں، نئے علوم کے بارے میں، اور خاص طور پر جدید علوم یعنی سائنسی علوم اور انگریزی کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی. لیکن اس تحریک کا ایک سیاسی کردار بھی تھا، اور وہ سیاسی کردار کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. Sir Syed contended that his political vision gave an independent political expression to the Muslim community, which aided its goal of securing political power in India. سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے جو وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس سے نہ صرف مسلمانوں کے اندر دینی اور دنیاوی علوم میں آگاہی پیدا ہوگی، بلکہ ان میں ایک نیا سیاسی شعور بھی بیدار ہوگا. اور اسی سلسلے میں سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ موومنٹ ہے اس میں یہ ایک نہایت اہم اس کا پہلو ہے کہ اس میں ایک سیاسی مسلمانوں کے اندر ایک سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے بھی علی گڑھ کی تحریک جو ہے اس کا ایک اپنا نمایاں کردار ہے. اسی طرح سے his philosophy guided the creation of the All India Muslim League in 1906 as a political party separate from the Congress. جو سیاسی آگاہی، سیاسی شعور علی گڑھ سے فارغ التحصیل طالب علموں نے حاصل کیا، اسی کی بنیاد کے اوپر 1906 میں مسلمانوں نے اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنائی، اور اس کا کریڈٹ بھی یقیناً سر سید احمد خان کو جاتا ہے. اور اسی طرح سے سر سید's ideas inspired both the liberal pro-British politicians of the Muslim League and the religious ideologies of the Caliphate struggle. اسی طرح سے جو سر سید احمد خان کے جو خیالات تھے ان کی وجہ سے جو وہ سیاستدان جو کہ پرو برٹش تھے وہ بھی مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور بعد میں جو خلافت موومنٹ تھی اس کے جو پیروکار تھے وہ بھی سر سید کی اس علی گڑھ تحریک سے متاثر تھے. In the 1940s, the student body of Ali Garh committed itself to the establishment of Pakistan and contributed in large measure to the activities of the Muslim League. جب پاکستان موومنٹ اپنے عروج پر پہنچی 1940 میں، کیونکہ 1940 کے بعد ایک خاص رخ پر، ایک خاص نہج پر جو ہے وہ تحریک پاکستان جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، اور اس وقت علی گڑھ سے فارغ التحصیل جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے تحریک پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس میں اپنا کردار ادا کیا. اور یہ بھی سر سید کی اور تحریک علی گڑھ کا پیدا کردہ شعور تھا، جو کہ ان طالب علموں نے جس کی وجہ سے ان طالب علموں نے تحریک پاکستان کے لیے کام کرنا شروع کیا. Sir Syed's patronage of Urdu led to its widespread use amongst Indian Muslim communities, and following the partition of India, its adoption as the official language of Pakistan, even though Bengali and Punjabi were more prevalent at the ٹائم. اسی طرح سے سر سید احمد خان نے اردو کی جو ترویج کے لیے کام کیا، وہ بھی ایک اس سلسلے کی ایک عام کڑی ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروپس کے اندر جو مختلف طرح کی زبانیں بولتے تھے ان کو اردو کی اہمیت سے آگاہ کیا. جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت پنجابی اور بنگالی زبانیں بھی جو تھیں وہ بہت مقبول تھیں، لیکن سر سید احمد خان کی کوششوں کی وجہ سے اردو ایک ایسی زبان
مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اور باقی جو انگریز اور ہندو تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات بن چکی تھی کہ اردو زبان جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، اسی لیے اردو کو بعد میں پاکستان کی بھی قومی زبان کا درجہ دیا گیا. اور یہ جو ہے یہ شعور بیدار کرنے میں سب سے پہلے سر سید احمد خان جو ہیں وہ سامنے آئے. سر سید احمد خان کا جو کردار ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت جاندار کردار ہے جو انہوں نے تحریک علی گڑھ کو شروع کر کے کیا. اس سے نہ صرف مسلمانوں میں تعلیم عام ہوئی بلکہ مسلمانوں میں ایک خاص سیاسی شعور بھی بیدار کیا گیا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کن کن نکات پر بات کی ہے. سب سے پہلے مغلوں کے بارے میں بات کی گئی کہ مغل بادشاہ جو تھے، مختلف حکمران جو تھے، وہ کیسے برسر اقتدار آئے، مغل کون تھے، ان کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا، پھر اس کے بعد یہ کہ مغل جو تھے وہ کس طرح سے برسر اقتدار آئے. ظہیر الدین بابر جو تھا اس نے کب ہندوستان پر حملہ کیا اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کی. پھر ان کے جو اسٹرانگ حکمران تھے یا جو ان کے مضبوط یا کر و فر والے بادشاہ تھے جنہوں نے کہ مغل دور کو عروج بخشا، وہ کون کون سے تھے، ان پر بات کی گئی. اسی طرح سے جو مغلوں کے کمزور حکمران تھے انہوں نے کس طرح سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان کی کیا تفصیل تھی، اس کے اوپر بات کی گئی. یورپین انفلوئنس یعنی یورپی قوموں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کیسے اس ملک پر بڑھنا شروع ہوا اور کس طرح سے سیاحوں کے ذریعے پہلے ہندوستان کی شہرت جو ہے وہ یورپی ممالک تک پہنچی اور پھر کس طرح سے یورپی قومیں جو ہیں ان کے لیے ہندوستان میں دلچسپی بڑھتی چلی گئی اور آخرکار انہوں نے یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے شروع کر دیے. اسی طرح سے ہم نے ڈسکس کیا کہ کلچر اینڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ، کہ پاکستان کے تحریک کا سیاسی اور ایک سیاسی پس منظر کیا ہے اور اس میں جو تہذیب و تمدن کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ کیسا ہے. اسٹارٹ آف مسلم پولیٹیکل اسٹرگل، اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے جو اپنی سیاسی جدوجہد ہے اس کا آغاز جو ہے وہ مغلوں کے ہی دور سے ہو چکا تھا. جب مغلوں کو مختلف چیلنجز درپیش تھے تو بہت سے ایسے لوگ سامنے آئے، حضرت شاہ ولی اللہ، حاجی شریعت اللہ اور اسی طرح سے فرائضی موومنٹ کی شکل میں، مختلف موومنٹ کی شکل میں لوگ جو تھے وہ سامنے آتے گئے اور اس طرح سے مسلمانوں کی ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا جنہوں نے نہ صرف یہاں کے جو لوکل رائیولز تھے، جو یہاں کے مقامی مخالف تھے ان کا مقابلہ کیا بلکہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بحیثیت قوم بھی تربیت کرتے رہے. اسی طرح سے ڈیفرنٹ ایجوکیشن اینڈ ریفارمز موومنٹس پہ ہم نے بات کی کہ ایک طرف تو مغلوں سے اقتدار چھن گیا، دوسری طرف مسلمان جو تھے وہ معاشی اور معاشرتی ابتری کی طرف جاتے گئے اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے مختلف تعلیمی اور رفاہی تحریکوں کا آغاز کیا جنہوں نے دو لحاظ سے کام کیا، جن کے کام کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ دو پہلوؤں پر بڑا نمایاں نظر آتا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے تعلیم کے اوپر بہت توجہ دی اور دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو مسلمانوں کے اندر خرابیاں تھیں، یعنی ان کے مذہب اسلام سے وہ دور ہو چکے تھے، انہیں اسلام کی صحیح تعلیمات، درست تعلیمات کے بارے میں نہیں تھا، ان کی معلومات عبادات کے سلسلے میں بڑی کمزور تھیں، ان کی معلومات مختلف مسلم بیلیفز کے بارے میں، اعتقادات کے بارے میں بہت کمزور ہو چکی تھیں اور اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے بارے میں جو مختلف قسم کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ان کی معلومات جو تھیں وہ کمزور تھیں. تو اس سلسلے میں ان تحریکوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ایک ان کے اپنے مذہب اور اپنے کلچر کے حوالے سے جو ہے
ہاں انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح کو بیدار کیا. اسی طرح سے سٹارٹ آف پاکستان موومنٹ کے پاکستان موومنٹ کا آغاز کیسے ہوا؟ پاکستان موومنٹ کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ سر سید احمد خان کو جب یہ اندازہ ہوا کہ یہاں پر مسلمان جو ہیں اب پس رہے ہیں اور ان کو اس وقت دو طرح کے مسائل کا سامنا ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنی پچھلی زندگی سے پچھلے کروفر سے ذہنی طور پر باہر نہیں آ پا رہے، اور دوسرا یہ کہ انگریز حکمران ان پر بھروسہ نہیں کر رہے. تو انہوں نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے دونوں لحاظ سے، ایک طرف تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ انہیں اپنا رویہ انگریز حکمرانوں کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے، اور دوسرا انہیں یہ بتایا کہ انہیں نہ صرف اپنا رویہ ان کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے بلکہ اپنے اندر پیدا ہونے والی کمزوریوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے تاکہ آپ مسلمان جو ہیں وہ ترقی کی طرف جا سکیں. اور یہ ایک طرح سے تحریک پاکستان کا آغاز بھی تھا. یعنی سر سید احمد خان نے جب تحریک علی گڑھ شروع کی، جب مختلف مدارس قائم کرنے شروع کیے، تو اسی سے فارغ التحصیل جو لوگ تھے وہ ان کا جو ذہن تھا یا ان کا جو سیاسی شعور تھا وہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پختہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سر سید احمد خان نے، جیسے اردو ہندو کنٹروورسی ایک ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کو احساس ہوا کہ مسلمان اور ہندو مل کر نہیں چل سکتے. پہلے وہ ہندوؤں کے اور انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ہندوؤں نے اس پہ مزید تفصیل سے بات انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگی، لیکن سر سید احمد خان نے اس طرح کے اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ ان کا رستہ جدا ہے اور ہندوؤں کا رستہ جدا ہے، اور یہاں سے دو قومی نظریے کا آغاز اور تحریک پاکستان کا آغاز ہوتا ہے. اسی طرح سے علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ صرف ایک تعلیمی تحریک ہی نہیں تھی بلکہ اس نے مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا. آخر میں ایک کوٹیشن پڑھ رہی ہوں. Acquisition of knowledge of science and technology is the only solution for the problems of Muslims. سر سید احمد خان کا یہ قول ہے کہ جب تک مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے جو مسائل ہیں وہ کم نہیں ہوں گے، اور ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا. سر سید بلا شبہ تاریخ پاکستان میں ان کی ایک بڑا ہی اہم رول ہے، اور ان کا تحریک پاکستان میں اور تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے. اور اس طرح کے جو کوٹیشنز ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی صدی میں بھی، یعنی 1857 میں بھی، اس صدی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو بہت دور تک دیکھ سکتے تھے، اور ان کو اندازہ تھا کہ اب مسلمانوں کی جو فلاح ہے وہ صرف اور صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھنے میں ہے، اور ان کی ترقی کا راز جو ہے وہ جدید علوم کے حصول میں ہے. اور آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو مسلمانوں کی جو مسلمان قومیں جو ہیں یا مسلمان ممالک جو ہیں وہ صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی باقی دنیا کے ممالک سے پیچھے ہیں.